औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुसरी प्रोग्राम खुसूसी ट्रांसमिशन सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 14 रबीउल अव्वल है, 11 अक्टूबर है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पर उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि अभी हमने आपके गोश गुजार किया कि आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है ये पूरे हफ्ते हफ्ते वहदत के उन्वान से मनाया जाता है, याद रखा जाता है, और इसमें सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। क्या कुछ मुहद्दिसीन ने, क्या कुछ तारीखदानों ने कलमबंद किया। यकीनन आपकी सीरत और आपकी सीरत से मिलने वाली तालीमात पूरी दुनिया के लिए, तमाम आलम बशरियत के लिए क़यामत तक एक उसवा है। और उसमें जिसने भी जुस्तजू की है और तासुब की ऐनक उतार के उसको पढ़ा है, वो यकीनन आपकी ज़ात का शहदाई हुए बगैर नहीं रहा। जीने की हसरतें थी, जीने की हसरतें थी, मगर लाले पड़ गए। आंखों में भी घरों की तरह जाले पड़ गए। मेरा रसूल अब भी है अपनी जगह रसूल। मेरा रसूल अब भी है, अगर अब मेरा रसूल अब भी है अपनी जगह रसूल। तौहीन करने वालों के मुंह काले पड़ गए। इसी के साथ नाज़रीन अपनी प्रोग्राम को बाकायदा जो है वो गुफ्तगू आगाज करेंगे और दावत देंगे मौलाना सैयद रोमान रजा रिजवी साहब को नजफ शरफ इराक से। क़िबला आपको प्रोग्राम में सलाम कहते हैं, आपको सलाम अर्ज़ करते हैं आपकी खिदमत में, और आपको जो है वो प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इन अय्याम का की जो है मुबारकबाद और तहनीत भी पेश करते हैं, तबरीक और तहनीत पेश करते वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में भी इन खुशियों की मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलने की तौफीक हैं। करामत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। रसूल करीम को भेजने का मकसद खुदा का क्या था, आपकी बेइज्जत का मकसद, आपको मबूस बरसालत करने का मकसद, आपकी आपको जो मबअस किया गया उसका बेसिकली मकसद बुनियादी तौर पे क्या था क़िबला, इस पर रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि निअमतिन व असलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्र व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में सलाम अक़ीदत दर्ज करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सबको इस अज़ीम महीने में मार्फत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तालीमात हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ करामत फरमा। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो अफ़राद के जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। ये वो अज़ीम महीना है कि जिस महीने में सरकार ख़त्म मर्तबत मुख्तार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है। ये पूरा महीना अगर हम और आप देखें तो पैगम्बर इस्लाम की आमद से मुबारक करार दिया गया। पैगम्बर इस्लाम की आमद से ये महीना एक अजीम महीना करार दिया गया। इस महीने में सरकार ख़त्म मर्तबत की आमद है, वो महीना यकीनन अपनी फ़जीलत में बेमिसाल और बेनज़ीर है। आपका सवाल बड़ा अच्छा है और हम सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को खुदावंद करीम ने जब इस दुनिया में मबऊस फरमाया, जब इस दुनिया में भेजा, तो नबी को भेजने का मकसद क्या है। नस्ल से पहले मैं पैगम्बर इस्लाम की शान में नात के 4 मिसरे वालिद मोहतरम जनाब असद रिज़वी साहब से पढ़ना चाहता हूँ। मुझको अंबर माशाअल्लाह, की माशाअल्लाह। फूल की खुशबू, सबसे अच्छी रसूल की खुशबू, मल के निकला हूँ मैं बदन पे असद, उनके कदमों की धूल की खुशबू। वो अरे पैगंबर वाह, की सुभान जिनके अल्लाह। कदमों की धूल कायनात के लिए मुक़द्दर करार पाए, उस अज़ीमुल मर्तबत नबी के हम कलमा गो हैं, उस नबी की हम उम्मत हैं। हमें अपने नबी की मार्फत होनी चाहिए, नबी की ज़िंदगी से हमें आशना होना चाहिए। नबी की ज़िंदगी का मकसद क्या था? नबी को अल्लाह ने जब इस कायनात में भेजा, तो भेजने का मकसद क्या था? 2-3 आयतें यूँ तो बहुत सारी हैं, मैं चंद आयतें और पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस का सहारा लूँगा, जिसमें खुद पैगम्बर इस्लाम ने भी अपनी बेसत का, अपने भेजे जाने के मकसद को बयान किया है।
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اپنے محمد سبحان اپنے اللہ، نبی کو پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر سبحان بھیجا ہے۔ یعنی اللہ، ذات محمد ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ صلی اللہ نام جب محمد کا زبان پر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ وہ عظیم واہ، نام ہے کہ جس نام کو اگر ہم اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ وہ نام ہے کہ جس سبحان نام کو خدا پسند کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کی ذات کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی ذات ہر مذہب و ملت کے لیے آج رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے بڑے خوبصورت مصرے بیان کیے کہ میرا رسول اب بھی اپنی جگہ رسول، توہین کرنے والوں کے منہ کالے پڑ گئے۔ یعنی رسول بالکل، آج بھی اپنی جگہ رسول ہیں۔ اگر کوڑا پھینکنے والی آئی بھی تو وہ شرمندہ ہو گئی کہ میں نے کس عظیم المرتبت اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یعنی کردار آئے آئے، محمد ایسا تھا کہ دشمن بھی سبحان اللہ، کردار محمد کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اب ہمارے نبی کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ تو خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہار و انوار میں یہ حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر میں نے آپ کو خلق عظیم پر، اخلاق کی بلندی پر فائز کیا۔ یعنی جہاں اخلاق کی انتہا ہو جائے وہیں سے اخلاق محمد کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی ابتدا آیت کو ہوتی ہے، سبحان مد اللہ، نظر رکھیں سبحان اور اللہ، پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو سماعت کریں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو واہ، سبحان اخلاق اللہ، کی سبحان اللہ، بلندی کو، میں تو اخلاق کو کامل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں تو اخلاق کو اس واہ، درجے پر فائز کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جہاں کے بعد اخلاق کی کوئی واہ، سرحد نہیں ہے۔ یعنی یہ میں اخلاق کو اس کامل ترین منزل پر فائز کروں گا کہ جہاں پہ آنے کے بعد واہ، ایک بد اخلاق بھی با اخلاق ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام سبحان اللہ، اخلاق کی اس اقدار کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اخلاقی اقدار کی تکمیل کو خود اپنے بھیجے جانے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ تو خود ہم اور بتا رہے آپ اگر آج پیغمبر اسلام کی زندگی کے رموز سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم پیغمبر اسلام کی زندگی سے، پیغمبر اسلام کی سیرت، پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو آگاہ کریں۔ آپ دیکھ لیں بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ میں اخلاق کے کمال پر فائز کیا گیا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر، ہے میرے نبی، میں نے آپ کو اخلاق کے اس منزل پر فائز کیا کہ جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے سب اعلیٰ سے ہے۔ اخلاقی اقدار کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو آج جو عالم اسلام میں جو پریشانیاں ہیں، عالم اسلام میں جو آج رکھنا ہے، عالم اسلام مسلمان جو آج پریشان ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان رسول کا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن رسول کے اخلاق سے اپنے آپ کو دور کر چکا ہے۔ رسول کے اللہ، کردار کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن کردار محمد سے ہم کوسوں دور ہیں۔ سیرت پیغمبر اسلام کے جلسے تو بہت ہو رہے ہیں لیکن ان جلسوں کا اگر معائنہ کر لیا جائے تو وہاں سیرت پیغمبر اسلام کی ذرہ برابر بھی ہمیں رمق نظر نہیں آئے گی۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پیغمبر اسلام کی بعثت کو اگر سمجھ جائیں، بعثت وہ ہے کہ جس کے لیے خود نبی نے کہا مجھے اخلاق کی کامل ترین درجے پر فائز کیا گیا، اخلاق کی تمام تر لوازمات، تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو ہمیں اخلاقی اقدار پہ اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم پیغمبر اسلام کے اخلاق سے قریب ہیں تو یقیناً ہم اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوم جھوم کر بیان کرنے کے حقدار ہیں۔ لیکن اگر اخلاق سے ہم دور ہیں تو نہ ہمارے پاس اسلام ہے، نہ ہمارے پاس دین ہے، نہ ہمارے پاس شریعت ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ سے اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو قریب کر دیں تو یقین مانیے کہ ہمارے پاس مکمل نظام اسلام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اوپر روشنی ڈالی کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا، آپ کو کیوں مابعوث برسالت کیا گیا۔ تو یقیناً وہ آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کا اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، مکارم اخلاق ہے۔ تو قبلہ مکارم اخلاق کی جو اقسام ہے وہ ذرا اس پر روشنی ڈال دیں کہ کتنے قسم کی ہیں اور معروف جو ہے وہ کون کون سی ہیں۔ یقیناً پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ کی ذات مقدس ہمارے لیے
آئیڈیل ہے اگر ہم صلی آپ کی ذات کے پیروکار ہو جائیں، اگر ہم آپ کے مطیع ہو جائیں، آپ کے فرما بردار ہو جائیں، تو ہم یقین رکھیں کہ ہماری زندگی میں وہ روشنی آئے گی کہ جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کی تاریکیوں کو بھی دور کر سکتے ہیں اور قبر کی تاریکی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے جو اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ کی پوری زندگی اخلاق سے تعبیر ہے۔ پیغمبر اسلام خود بیان کرتے ہیں کہ اخلاق کی بہت ساری قسمیں ہیں، اخلاق کی بے پناہ قسمیں، لیکن چند ایک جو آپ نے معین کیا کہ میں اخلاقی اقدار کو 10 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ آپ ویلیو آف صحیح اخلاق دیتے ہیں۔ رسول اسلام نے بحار الانوار میں یہ حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اخلاقی قدر کو 10 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو خاندانی نہیں ہے۔ باپ میں اگر موجود ہوگی تو ضروری نہیں کہ بیٹے میں موجود ہو، بیٹے میں موجود ہوگی تو ضروری نہیں کہ باپ میں موجود ہو، غلام میں موجود اگر ہو تو ضروری نہیں کہ اس کے آقا میں موجود ہو یا آزاد میں موجود ہو۔ اگر اس کے آقا میں موجود، یہ کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے، یہ اسلام کی وراثت ہے، یہ دین اور شریعت کی وراثت ہے۔ پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ اخلاقی اقدار کی 10 قسمیں کم سے کم ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ خدا تعالی کا صحیح معنوں میں ہم اپنے دل میں خوف محسوس کریں، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہم صحیح معنوں میں خوف الہی کو اپنے وجود میں محسوس کریں، یہ اخلاق کی پہلی قسم ہے، اخلاقی اقدار کی پہلی نوعیت ہے۔ دوسری آپ نے قسم بیان کی زبان کی سچائی، ہم جو بھی بولے سچ بولیں، چاہے ہم سچ بول کے کیوں نہ شکست کھا جائے دنیاوی اعتبار سے، دنیا والوں کے سامنے، لیکن اللہ کی نظر میں ہماری فتح ہوگی۔ تیسری چیز امانتوں میں ادائیگی، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی امانت ہے تو ہم اس کو ادا کریں، ہمارا یہ ادا کر وجود خود ہمارے پاس، ہم اس کی بھی مالک نہیں ہے، یہ ملکیت نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے ہمارا وجود ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہے۔ ہم اس کو اللہ نے ہمیں جیسے دیا ہے، ہم بے عین ہی سیم اللہ کی بارگاہ میں اس کی امانت کی حفاظت کر کے ہم اس کی بارگاہ تک اس امانت کو لے جائے تو ہم یقین مانیں امین ہوں گے۔ امانت کی ادائیگی کیسے کریں؟ ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ کی حلال چیزوں کو دیکھیں۔ اگر ہم حرام کر رہے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے وجود سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ چوتھی واہ قسم صلہ رحم، آپس میں سگے رشتہ داروں میں محبت کا پایا جانا، ایک دوسرے سے ہم ملاقات کریں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں، رشتے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، یہ اخلاقی اقدار کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان کیا اخلاقی اقدار کی ایک قسم ہے مہمان نوازی، کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی میزبانی کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تمہیں اس لائق سمجھا کہ آج ہمارے غریب خانے میں تو نے اپنے ایک بندے کو بھیج دیا۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ اخلاق کی قسم یہ ہے کہ سائل اگر تمہارے گھر آ جائے تو اسے کھانا کھلاؤ۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ آیا ہوا انسان جب تک چلا نہیں جاتا ہم گھر پہ دسترخوان نہیں بچھاتے، تو ہم اخلاقی اقدار سے دور ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ احسان کا بدلہ چکاؤ، اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو کوشش کرو کہ اس نیکی کا بہترین صلہ اسے دو۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی نیکی کا صلہ اسے خوبصورت انداز میں دیں، ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا غلط رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے اس دنیا میں بھی ہم خسارہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں تو ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اخلاقی اقدار کی ایک قسم آپ نے بیان کی کہ ہمسائے، اپنے پڑوسیوں سے برائیوں کو دور کرو، جو تمہارے ساتھ تمہارا نیبر ہے، جو تمہارے گھر کے بغل میں رہتا ہے، قریب رہتا ہے، اس سے برائیوں کو دور کرو، یعنی اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اپنے ساتھی اپنے دوست سے برائیوں کو دور کرو۔ اس کے بعد آپ نے بیان کیا کہ سب سے بڑی قدر جو اخلاق کی ہے وہ حیا ہے۔ اگر ہمارے پاس صحیح حیا نام کی دولت ہے، حیا جیسا عظیم سرمایہ ہے، تو ہم اخلاقی قدر کے اس منزل پر ہیں کہ جہاں پہ ہمیں پیغمبر اسلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ماحول اور معاشرہ دیکھ لیں کہ ہم نے ساری چیزوں سے اپنے گھر کو سجا لیا، لیکن ہماری فیملی حیا سے دور ہوتی جا رہی ہے، ہمارا معاشرہ حیا سے دور ہو۔ جب معاشرہ بے شرم و بے حیائی کے بازار میں آ کر کھڑا ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ ہمیں سوائے گمراہی کے کچھ اور نظر نہیں آنے والا۔ یہ ہماری زندگی کا یہ ویلیو ہماری اور زندگی ہماری کا۔ زندگی کی قدر ہے۔ اچھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد خود انجام دیا، میں ان جگہوں کی، ان غزوات کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ تشریف لے کر گئے، مگر اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے بہت ساری چیزوں کو
जिहाद करार दिया और उसमें अफजल तरीन जिहाद करार दिया, वो खुद क्या अंजाम दिया, इस पर रोशनी डाल। अ, आज ये लफ्ज़ जितना अज़ीम लफ्ज़ था आलम इस्लाम के मानने वालों ने, और वो लोग के जो इस्लाम के मफ़हूम से नाआशना है, वो लोग के जो इस्लाम को सही मानों में समझ ना सके, वो लोग के जो इस्लाम को रसूल इस्लाम के घर से लेने के बजाय उन लोगों से इस्लाम को लिया कि जिन्होंने इस्लाम को सिवाय बदनामी के, इस्लाम पर सिवाय एतराज़ात के इस्लाम को किसी और शय से नहीं नवाज़ा। हमें अगर इस्लाम को देखना है तो हमें इस्लाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना है, और जहाँ नबी हमें ले जाना चाहते हैं, जिस चौखट पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर सलाम किया करते थे, हमें उस चौखट पे, उस दरवाजे पे जाना है। पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि एक शख्स था, एक पूरा यानी रसूल इस्लाम के कलमा गो, रसूल इस्लाम के जो चाहने वाले और उम्मती थे, एक पूरा लश्कर के जो जिहाद करके अभी लौटा था, एक बड़ी जंग करके जब रसूल इस्लाम की खिदमत में आया, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा और कहा कि मरहबा, खुदा तुम सब पर रहम करे, और तुम लोग जिहाद असगर करके आए हो। सब अल्लाह मुतहय्यर हुए, हैरत ज़दा हुए, या रसूल अल्लाह, जंग करके हम आ रहे हैं, हम खून बहा के हम आए, कितने लोग शहीद हो गए, और आप इस जंग को, इस जिहाद को छोटा जिहाद कह रहे हैं, जिहाद असगर अकबर। बता रहे हैं। तो ये तो बता दें कि ये अगर जिहाद असगर है, तो फिर जिहाद अकबर क्या है? सबसे बड़ा जिहाद क्या है? पैगंबर इस्लाम ने जब अपने इन कलमा गो से ये सवाल सुना कि या रसूल अल्लाह, जब हम ये तीर, नेज़ा, तबर खून बहा के आए, लहूलुहान होके आए, शहीद होके आए, तो ये जब छोटा जिहाद है, तो बड़ा जिहाद क्या है? तो पैगंबर इस्लाम मुस्कुरा के कहते हैं कि अगर तुम जिहाद अकबर करना चाहते हो, तो जिहाद अकबर अपने आप से जिहाद करना है, अपने नफ्स से जिहाद करना है, अपने ईगो से जिहाद करना है। अपने वजूद पर कंट्रोल अगर तुम कर ले रहे हो, तो ये जिहाद अकबर है। अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात पे गलबा पा लिया, तो ये जिहाद अकबर है। अब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ये वो जिहाद है कि जिसके लिए तुम्हें नेज़े की ज़रूरत नहीं है। इस जिहाद के लिए तुम्हें तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैदान वग़ा में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस जिहाद के लिए तुम्हें तक़वा इलाही के असलहे की ज़रूरत है। इस जिहाद के लिए तुम्हें सुभान मेरी मारिफ़त की ज़रूरत है। इस जिहाद के लिए मेरी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। आज हम और आप देख लें, हम लोग बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम करते हैं। अभी माशाअल्लाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सिलसिला है। हम रसूल इस्लाम की विलादत का जश्न मना रहे हैं, मनाना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे नबी की विलादत की तारीख़ है। लेकिन हम अपने वजूद में झाँक कर देखें, अपने वजूद के आईने में जाएँ और अपनी सूरत को देखें और देखें कि वाक़ईन हम उस अख़लाक़ी अक़दार पे आज हैं कि जहाँ पे पैगंबर इस्लाम ने हमें देखने की ख़्वाहिश की है। क्या हमने सही। अपनी मैं को, अपने ईगो को मिटाया है? हम यहाँ पे जहाँ आज आलम इस्लाम हमें बुलाना चाह रहा है, या आलम इस्लाम ने हमें आवाज़ दी कि देखो नमाज़ फ़ज्र के लिए उठ जाओ। और हमारा अपना नफ्स, हमारी अपनी ख़्वाहिश हमें कह रहा है कि अभी तो तुम 3 बजे सोए हो, 1 घंटे में कैसे उठ जाओगे? अभी सो जाओ, नमाज़ क़ज़ा करके पढ़ लेना। इस्लाम हमें कह रहा है कि अल्लाह ने जो तुम्हें अता किया है, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि खुदा ने जो तुम्हें अता किया है, तो इसमें से खुदा के बंदों का भी ख़याल करो। हमारा नफ्स कह रहा है कि जिसे हमने इतनी मेहनत से कमाया है, जिसे हमने इतनी मेहनत से 10-10, 12-12 घंटे ऑफ़िस में जाग कर, नाइट ड्यूटी करके मैंने इतनी मेहनत से जिन दौलतों को कमाया, मैं उसे ऐसे ही लुटा दूँ। तो इन ख़्वाहिशात पर अगर हम गलबा पा लें, अगर हमारी ख़्वाहिशात ये है कि हम पूरी दुनिया को अपने कदमों के तहत कर लें, लेकिन इस्लाम कह रहा है कि तुम रसूल इस्लाम के कदमों के तहत आ जाओ, कायनात खुद मुसख्खर हो जाएगी। तो अगर हम अपनी अल्लाह। नफ़्सानी ख़्वाहिशात पर गलबा पा ले रहे हैं, तब यकीन मानिए कि हमने जिहाद अकबर किया है। और आज अहले बैत टीवी के इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं अपने आप से और आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ कि खुद हम अपने आप से पूछें कि क्या हम अपने नफ़्सानी ख़्वाहिशात पे कंट्रोल रखते हैं? क्या हमने अपने वजूद पर आपको मैं एक हदीस पैगम्बर इस्लाम की जानशीन जिसकी विलादत खुद रसूल इस्लाम की तारीख़ विलादत के रोज़ हुई, यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी जानें सल्लल्लाहु कुर्बान हो जाएँ रिसालत व इमामत के अलैहि दरवाज़े पर। आप देखें पैगम्बर इस्लाम के इस जानशीन में रसूल इस्लाम ने कहा अव्वलुना मोहम्मद,
اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد۔ سبحان اللہ، اول محمد کی بھی حدیث آپ نے سنی، جہاد اکبر جہاد بن نفس ہے۔ اوسط محمد کی میں بات آپ کی خدمت میں پیش کر، اوسط محمد یعنی امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے جائے، اس وقت انسان اللہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھتا ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے، ایک شخص آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں، میں ہمیشہ ڈپریس رہتا ہوں، مجھے ڈپریشن کی بیماری ہے، میں ہمیشہ ذہنی کنفیوژن میں مبتلا رہتا ہوں، مجھے اس کا علاج بتائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے بتایا کہ اگر تم سکون چاہتے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سکون نہیں ہے، زندگی میں میرے پاس سب کچھ ہے لیکن چین سکون نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آتی۔ امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر تم سکون، اطمینان زندگی میں اگر ایک چین چاہتے ہو تو پھر تم دو کام کرو، دولت سے ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اور واہ واہ واہ، طاقت میں، سبحان اللہ، اقتدار میں ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ جب تم ایسا دیکھ لو گے، تم مثلا ایک بائک پہ سوار ہو، تمہارے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، تو تم یہ نہ دیکھو کہ کس کے پاس کار ہے، تم یہ دیکھو کہ اس آدمی کو دیکھو کہ جو سائیکل سے چل رہا ہے، اس آدمی کو دیکھو جو پیدل چل رہا ہے۔ تمہارے پاس بہت اچھا گھر ہے، 2 روم کا تمہارے پاس فلیٹ ہے، اب تم بنگلے والے کو نہیں دیکھو، تم اسے دیکھو کہ جو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام واہ، نے بیان کہ جب تم اس طرح اپنے خواہشوں سبحان کو اپنے ماتحت کر لو گے تو تمہارے پاس سکون بھی رہے گا، اطمینان بھی رہے گا، تم ایک اللہ کی ایسی زندگی گزارو گے کہ جو اللہ تم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے دن تیسرے دن وہ آیا کچھ دنوں کے بعد، اس نے کہا اللہ، کہ اے فرزند رسول، میری زندگی میں وہ سکون کے جو نہیں تھا، آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کے بعد مجھے وہ واہ، سکون مل گیا۔ اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث اور امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنی زندگی کا زیور بنا لے، اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی حسین ہو جاتی ہے۔ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اس مختصر سی زندگی کو تعلیمات پیغمبر پر عمل کر کے ہم معتبر بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، کیونکہ دلوں کا چین تو صرف پروردگار کے ذکر میں ہے، اور پروردگار کا ذکر بے شک، جو ہے وہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے، ان کے بتائے ہوئے طریق اور سب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بے قصہ شک، اسلام بن ذکر علی، قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو، ختم نہ ہو۔ تو اب ہاں وہ لے کے گھوما جائے، مگر جب اندر خط نہیں ہے، اس کا متن نہیں ہے، تو کچھ ملنے والا نہیں۔ آگے بڑھیں گے، تعلیمات پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اگر ہم رسول کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو انسان کے وجود میں سب سے بڑا عیب کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں تھوڑا روشنی ڈال دیں، آگے ذرا یقیناً اینٹی وائرس چلایا جائے، ذرا اینٹی وائرس چلایا جی جائے، انسان اپنے اوپر خود چلائے، ہاں اپڈیٹ کرے اس کو۔ جی، وہ چیز کہ جو چیز ہم سب کے لیے کارآمد ہے، ہم سب کے لیے مفید ہے، وہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہماری خوبیوں کی طرف بھی متوجہ کیا ہے، ہمارے عیوب کی طرف بھی متوجہ کرایا ہے۔ ہم اور آپ اگر تعلیمات پیغمبر پر، یہ جو ایام چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے، جسے آپ نے ہفتہ وحدت کا بھی نام دیا، یہ محبت کی تاریخ ہے، یہ پیار اور بھائی چارگی کی تاریخ ہے، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کی تاریخ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رحمت للعالمین کی آمد ہے، تو ہمارے درمیان محبت، بھائی چارگی، احساس مروت، احساس غیرت ہونا چاہیے۔ ہم اس محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ جس محمد کی تعلیمات ہمیں باکمال بنا دیتی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کتنی فضیلت یافتہ ہوگی۔ سب سے بڑا عیب ہمارے اور آپ کے وجود میں، اس کے متعلق رسول اسلام نے بیان کیا کہ انسان کے اندر کفا بالمرء، پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ انسان کے اندر جو وجود انسان کا ہے، یعنی ہم اور آپ اپنے وجود کو جو دیکھتے ہیں، تو رسول اسلام نے کہا انسان کے اندر یہی عیب کافی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اس عیب کی طرف متوجہ کرا رہا ہے، اس عیب کی طرف نظر کرنے کو کہہ رہا ہے کہ جو عیب، جو برائی خود اس کے اندر ہے۔ بتائیے ذرا، اللہ، اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی اصطلاح ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ انسان کے عیب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اس عیب کی طرف نظر کرنے کو کہہ رہا ہے، دوسرے کی برائی اس برائی کے حوالے سے کر رہا ہے کہ جو خود اس کے اندر برائی پائی جا رہی ہے، جو عیب خود اس کے اندر ہے۔ میں آپ کی
خدمت میں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہے؟ اکثر ہم اور آپ، میں اپنے آپ پر مثال دے رہا ہوں، اکثر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنا نہیں چاہیے۔ 2 اور 3 4 آدمی بیٹھے تو اچھی باتیں کریں، کنسٹرکٹیو گفتگو کریں، تعمیراتی گفتگو کریں۔ ہم اور آپ پیغمبر اسلام کی حدیث کی گفتگو کریں۔ امام ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا، میرا شیعہ وہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھتا ہے تو ہمارے فضائل کی گفتگو کرتا ہے، ہماری بے تعلیمات کے شک حوالے سے گفتگو کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا کیا عالم ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی تو ایسا ہے کہ جو ہمیشہ غیبت کرتا ہے، وہ آدمی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ دوسروں کی برائی کرتا ہے، وہ آدمی کہ جو آدمی دوسروں کی برائی کرتا ہے، ہم اس کی یہ برائی بیان کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو ہمیں جب موقع مل گیا تو ہم نے بھی اس کنویں میں اپنی چھلانگ لگا دی، اور ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس کنویں کی سیر کر کے چلے آئیں۔ میں نے مثال دی ہے کنویں سے اس لیے کہ یہ کنواں ہے، اس میں اگر جائیں گے تو پھر تیرنے کو نہیں ملے گا سوائے ڈوبنے۔ تو ہم صحیح اور ہے۔ آپ اس عیب سے اپنے آپ کو دور کریں کہ جو عیب ہمارے اندر ہے۔ اس کے بعد رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جو برائی ہے، دوسرے کی برائی کو وہ دیکھتا ہے، اپنی برائی کو وہ نہیں دیکھتا۔ دوسری جگہ انہوں نے بیان کیا کہ یا وہ لوگ کہ جو ایسی چیز پر دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ جسے وہ خود ترک نہیں کرتے، صحیح ایسی چیزوں کے بعد وہ آدمی انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز صبح کا عادی نہیں ہے، ہمیشہ نماز قضا کر رہا ہے۔ ہم اس کو کہہ رہے ہیں لیکن ہم خود صبح کی نیند نہیں چھوڑ رہے، ہم خود نماز صبح کے بالکل وقت سوئے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے میں دے رہا ہوں جو قریب ذہنی سے ہمیں ہمارے اس موضوع سے مربوط کریں۔ ہم اور آپ ہمیشہ دوسروں کے عیب کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم دوسرے کی خوبی کو دیکھیں، معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اگر تم صلی اللہ اپنے عیب کو دیکھو اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھو تو تم خود ایک دن بے عیب ہو جاؤ گے۔ یہ تعلیمات علیہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا خوبصورت ہم سب کو خوبصورت ان ایام میں، ان شب و روز میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر اسلام کی وہ جو کتاب ہے نا، جو لائبریری میں کتاب ہے، جو آج ہمارے گوگل پہ پیغمبر اسلام کی حدیثوں کی ایک پوری مکمل لائبریری ہے، ہم کم سے کم اپنی زندگی سے ایک وقت نکالیں اور ان حدیثوں کی تلاوت کریں۔ یہ اگر ہم اپنی زندگی میں روزانہ ایک حدیث معصومین علیہ السلام، کوئی بھی حدیث 14 معصومین علیہ السلام میں سے کسی کی بھی حدیث روزانہ ہم روٹین بنا لیں کہ ہم ایک دن پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھیں گے۔ مثلا سیٹرڈے کا جو دن ہے وہ پیغمبر اسلام سے منسوب ہے، تو ہم اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں کہ ہر سیٹرڈے کو ہم ایک حدیث پیغمبر اسلام کی پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سنڈے کا دن جب آئے تو سنڈے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ سنڈے آئے تو ایک حدیث پیغمبر اسلام کے بعد ہم مولا کائنات کی پڑھیں گے، بی بی سلام اللہ علیہ کی حدیث کو دیکھیں گے۔ اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں تو یقین مانیں کہ ہماری زندگی کمال، محض کمال کی طرف رواں ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے انسان کے وجود میں جو سب سے بڑی برائی ہے، عیب ہے کہ وہ دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، اپنے عیبوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا، نہیں جس نے غور اس نے یہ کرتا۔ کرنا شروع کر دیا وہ جی جی جی، آپ نے رومان میں کچھ اچھی گفتگو کی کہ انسان ہمیشہ دوسروں کے عیوب پر دوسروں کے روشنی ڈالتا ہے، خود کے عیب کو نہیں ایگزیکٹلی دیکھتا ہے۔ اپنے عیب نہیں دیکھتا، اور عیبوں سے مبرہ کوئی معصومین کے علاوہ ہے نہیں، تو انسان کو ہر بے وقت شک، اپنے عیب ڈھونڈنے چاہیے اور ان کو جو ہے وہ پورے اہداف کے ساتھ وقت لگا کے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا بھی حملہ مسلسل ہے، زمانے کا گرد و غبار بھی انسان پہ پڑتا رہتا ہے، تو اس طرف توجہ پوری مستحکم رہنی چاہیے۔ اب بات کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کون سے اخلاقی تعلیمات آپ نے ایسی دی ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ جانیں گے رومان رضوی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام کی ہر تعلیم ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، مفاتیح الحیات ہے۔ ہم اور آپ اگر پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے لیے ایک راستہ بنا لیں تو ہماری منزل سوائے جنت کا کچھ نہیں ہو سکتی، پیغمبر اسلام کی تعلیمات۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا،
اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ. بہت چھوٹا چھوٹا واقعہ ہے لیکن اس میں ہدایت کا وہ وسیع و عریض میدان ہے کہ اگر ہم جس پر چل نکلے تو ہم فرشتوں کے ساتھ پیغمبر السلام کے محضر تک پہنچ جائیں گے، محمد والے محمد علیہ السلام کی خدمت تک پہنچ جائیں گے. ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا. دیکھیے سوال کرنا بھی ہدایت کے لیے کہ ہمیں کون سی چیز ایسی ملے کہ ہم امام زمانہ سے قریب. لوگ سوال کرتے ہیں کون سا ہم ایسا کام کریں کہ ہم خدا کے محبوب نظر ہو جائیں. تو ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اخلاق کی ایک ایسی تعلیم بتائیں، ایک ایسی تعلیم دیں مجھے کہ جس کے ذریعے مجھے دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں مل جائیں، میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی حاصل کروں. دیکھیے اس نے سوال کیا ایک اخلاق کی تعلیم مجھے دیں کہ جس سے میں دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائی کو حاصل کر لوں. جانے قربان ہو جائیں آمنہ کے لال پر. آپ نے فقط جیسا سوال تھا جواب میں آپ نے بس ایک تعلیم دی اور اس تعلیم کو دیکھیں کیا خوبصورت جواب آپ نے ارشاد فرمایا. پیغمبر اسلام نے سبحان کہا اللہ. کہ آج کے بعد جھوٹ نہ بولو. آئے ہائے. ہم اور آپ یہ سن رہے ہیں جھوٹ نہ بولو تو بڑا مختصر سا جواب ہوا. جھوٹ نہ بولو یہ کون سا ایسا بہت خوبصورت سا تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسی اخلاق کی تعلیم دیجیے جس سے بھلائی دنیا اور آخرت کی میں حاصل کر لوں. رسول نے کہا جھوٹ نہ بولو. وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں نے کہا کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید مجھے ٹالنا چاہا ہے. میں وہاں سے نکلا. اب رسول خدا سے میں نے وعدہ کر چکا تھا کہ یا رسول اللہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب یہ کہتا صحیح. ہے کہ میں جب بھی کوئی برائی کرنا چاہتا تھا، میں جب بھی کوئی ایسا کام کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں نے تو رسول سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں یہ کام کر لے جاؤں اور لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں سچ بول کے رسوا ہو جاؤں گا کہ اللہ اکبر تم نے یہ فعل حرام کیا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میں نے تیرے رسول سے وعدہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو رسول اسلام کی اخلاق کی تعلیم تھی کہ جھوٹ نہ بولو، میں نے اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو حاصل کر لیا. اور میرے اندر جتنی برائیاں تھیں، میرے اندر جتنی خرابیاں تھیں، میں جتنے گناہوں میں مبتلا تھا، فقط جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میں تمام تر برائیوں سے پاک ہو گیا اور سبحان اللہ. اللہ کے ان تمام اوامر پر عمل کرنے لگا جس کا خدا نے حکم دیا. تو میرے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کا یہ بہترین تحفہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے عہد کریں کہ پیغمبر اکرم نے جو اس وقت اس شخص کو کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولو، تو ہم بھی اپنے پیغمبر سے وعدہ کریں کہ یا رسول اللہ ہم بھی اس برائی سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے. جب ہم جھوٹ نہ بولنے کا قصد کر لیں گے تو جتنے حرام کام ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے اور خدا کی ان تمام حلال چیزوں پر ہم عمل کرنے لگیں گے کہ جو خدا ہمیں حکم دے رہا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلیدی نقطے کی طرف جو ہے قبلہ آپ نے جو ہے وہ ہماری توجہات کو اور ہمارے ناظرین کی توجہات کو مبذول فرمایا. جزاک اللہ. تھوڑی سی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے کیونکہ سیرت رسول کریم بیان ہو رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ صلی اللہ جو ہے کہ بہتا ہوا موجیں مارتا ہوا ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس میں سے اگر ہم ایک قطرہ بھی اگر شاید حاصل کر پائیں، ایک قطرہ بھی اگر ہمیں مل جائے تو جو ہے وہ انسان کا نصیب فوراً تبدیل ہو جائے. تھوڑی سی بات کریں گے کہ بہترین اور بدترین چیزیں جو تعلیمات پیغمبر میں سے ہمیں کون کون سی نظر آتی ہیں جو کہ بدترین ہیں، آپ نے رہنمائی فرمائی ہو، جو بہترین ہے ان دونوں کے اوپر. یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے. پیغمبر اسلام نے جو جو تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اگر ہم اس دور میں تو مشکل نہیں ہے، اس دور میں اگر کوئی کہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی حدیث کیسے حاصل کریں، ماشاءاللہ اہل بیت ٹی وی کا یہ ایک ایسا ادارہ کہ جو آج پوری دنیا تک گھر گھر جا کر لوگوں کو اب گھر سے باہر بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت ٹی وی لوگوں کے گھر گھر جا کر ہدایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن کر رہا ہے. تو آج الحمد کوئی للہ. ایکسکیوز کرے تو یقیناً وہ بدبخت ہوگا جو اس ٹیکنالوجی کے دور میں اپنے آپ کو اس تعلیم سے قریب نہ کرے کہ جو تعلیم اس کے لیے بھلائی اور محض بھلائی ہے، کمال محض کمال ہے، نیکی محض نیکی ہے.
آئے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ بہترین چیز اور بدترین چیز آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ بہترین روش، بہترین چیز انبیاء کی روش ہے۔ جو چیزیں انبیاء، اللہ کے نبیوں نے انجام دی، وہ ہمارے لیے بہترین روش، بہترین راستہ، بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شہادت کے لیے ہم اور آپ دیکھیے، پیغمبر اسلام نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر تحفے سے نوازا ہے۔ بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شہادت کے لیے ہم میدان وغا میں جائیں۔ کیا ہم نے پیغمبر اسلام کی حدیث نہیں سنی؟ من ماتا علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدا۔ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ تو بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ اس کے رسول اسلام نے کہا کہ اندھے پن سے بھی زیادہ اندھا پن ہدایت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ مثلا اس دور میں ہمارے لیے ہدایت پانا مشکل نہیں ہے۔ علماء کی ایک کثیر تعداد ہے، علماء کے جو آج دن کی خدمت کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، تو اگر ہم اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ بہترین دولت، بہترین چیز ہے۔ لیکن اگر ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کے ہم ضلالت اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدترین چیز کی طرف جا رہے ہیں، بدترین راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ بہترین کام آپ صحیح، نے بیان کیا، بہترین کام وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو نفع اور فائدہ پہنچے۔ آج اہل بیت ٹی وی سے آغا علی موسوی بھائی نے ایک پروگرام یہاں پہ آرگنائز کیا، سیرت پیغمبر، تعلیمات پیغمبر۔ بہترین کام پیغمبر نے کہا کہ وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ یقین مان اس پروگرام کو دیکھ کر ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بہترین کام ہوا ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ آپ مسجد بنا دیں، دوسرے بھی نماز پڑھیں گے۔ آپ کسی یتیم خانے کی تعمیر کرا دیں کہ جہاں پہ یتیم بچے پرورش پا رہے ہیں۔ آپ ایک قضا خانہ بنا دیں کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ آپ کسی غریب محتاج جو اہل بیت محمد والے محمد کا چاہنے والا ہے، آپ اس کو کچھ اس انداز میں اس کی مدد کر دیں کہ جس سے اس کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائے۔ بہترین کام وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا بہترین ہدایت وہ ہے کہ جس کی لوگ پیروی کریں، یعنی ہم ایک ایسا راستہ دے کر جائیں کہ جس پہ لوگ چل کر منزل مقصود تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے بیان کیا کہ بدترین اندھا وہ ہے، آنکھ جس کی روشنی جس کی چلی جائے وہ اندھا نہیں ہے، بلکہ بدترین اندھا وہ ہے کہ جو دل کا اندھا ہے، جس صحیح، کے پاس ہدایت کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، سارے مضبوط، دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کے بالکل، باوجود وہ رسول اسلام کا وہ راستہ نہیں اپنا رہا ہے کہ جس راستے پر رسول اسلام نے ہمیں دعوت دی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے اللہ، کہ جو صراط مستقیم ہے۔ خدا ہم سب کو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس وقت ہمارے پاس 9 منٹ 10 منٹ باقی اور بچے ہیں، اور اس میں ہم تھوڑے سے 1-2 پوائنٹ اور ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب قبلہ رحمان رضوی صاحب ہمارے ساتھ جبیر شرف عراق سے سخت آن لائن موجود ہیں۔ قبلہ، ایک مومن کے دوسرے مومن پر کیا حقوق ہیں؟ اور اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ اس میں مزید اور چیزوں کو بھی ایڈ کیا جائے، کیونکہ ہمارا روش ہے لوگوں کے ملنے کی کہ جب تک وہ صاف صاف بات کروں گا کہ اکثریت کی بات کروں گا، سب کے اوپر اس کا اطلاق یقیناً نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب تک مفادات وابستہ رہتے ہیں تو عزت اور احترام بھی رہتا ہے، اور جب مفاد وابستہ نہیں رہتے وہاں وہ انسان بھول جاتا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ میرا رشتہ کیا تھا، پیش خدا اس کی منزلت کیا ہے، یہ مومن ہے، حلال کھانے کمانے والا ہے، پرہیزگار ہے، چیزوں سے اجتناب کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے مفاد پہ پورا نہیں اتر رہا تو اس کی پگڑی بھی اچھل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر کیا حقوق ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر خداوند کریم نے 7 حقوق کو عائد کیے ہیں، 7 حقوق واجب کیے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظر میں ہم دوسرے کا احترام کریں۔ ایک مومن دوسرے مومن کا اپنی نظر میں احترام کرے، اپنے دل میں اس کی محبت رکھے، یعنی دل سے محبت کرے۔ یہ نہیں کہ آغا بھائی ملاقات ہے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں،
इधर आप गए और बुराई करने, यानी दिल से हम मोहब्बत करें। एक मोमिन दूसरे मोमिन से दिल से मोहब्बत करता है। तीसरा हक, उसे अपने माल में शरीक करे, यानी जो कुछ उसके पास है, अगर कोई बिरादर मोमिन, कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला, अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला, इमाम हुसैन का अज़ादार, अगर वो माली एतबार से कमज़ोर है, तो एक मोमिन दूसरे मोमिन को अपने माल में शरीक करे। ये तीसरा हक है। चौथा हक ये है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन की गीबत को, बुराई को हराम समझे। कभी उसकी बुराई ना खुद करे, ना उसके सामने अगर उसकी बुराई की जा रही है, तो उसे ना सुने। फ़ौरन उसका वहाँ पे बाइकआट करे और कहे कि हम उस मोमिन की बुराई नहीं सुन सकते। आपको गुफ्तगू करना है तो मुझसे गुफ्तगू अपने बारे में करें, किसी और की बुराई आप मेरे सामने करें, ये मुझे कतई मंज़ूर नहीं है। उसके बाद पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि जब एक मोमिन बीमार हो जाता है, तो दूसरे मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी जाकर इयादत करे। एक मोमिन अगर बीमार है, तो हमारी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जाकर उसकी इयादत करें। शेख सदूक अल-रहमान ने अपनी किताब सवाबुल अमाल में इसका सवाब भी बयान किया है कि अगर कोई शख्स बीमार होता है और कोई उसकी इयादत को जाता है, तो खुदावंद करीम उसे निगाहे करम से देखता है, उसके गुनाह को बख्श देता है, जितनी देर वो उस बीमार के पास बैठा रहता है। उसके बाद आपने बयान किया कि जब एक मोमिन का इंतकाल हो जाए, तो उसकी नमाज़ जनाज़ा में वो शरीक हो। अगर हमें मालूम हो जाए कि कोई मौला का चाहने वाला, कोई बिरादर मोमिन, कोई अली वलीउल्लाह का कलमा पढ़ने वाला इस दुनिया से इंतकाल कर चुका है, तो हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उस मोमिन का हमारे ऊपर हक़ ये है कि हम जाकर उसके जनाज़े में शरीक हों और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। सातवां हक़, पैगम्बर इस्लाम ने बयान किया कि जो अल्लाह ने एक मोमिन के हक़ को दूसरे मोमिन पर वाजिब किया है, वो हक़ ये है कि जब एक मोमिन इंतकाल कर जाए, तो उसको सिवाय नेकी के हम कुछ याद ना करें। यानी सिवाय उसकी नेकी के हम कुछ याद ना करें। इंसानी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी मासूम तो हम है नहीं, बुराइयाँ भी होती हैं, हमारे अंदर ऐब भी पाया जाता है, तो मोमिन वो होता है कि अपने दूसरे मोमिन के इंतकाल के बाद हमेशा उसे उसकी नेकी के साथ याद करे, बुराई के साथ हरगिज़ ना याद करे। ये वो 7 हक़ हैं कि जो एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर है। सही। हर गुजरते हुए दिन के साथ हम जो है वो ज़हूर हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम से करीब तर होते जा रहे हैं। कुछ अलामाते गैर हतमी और अलामाते हतमिया की जानिब इंशाअल्लाह जो है जल्द बढ़ेंगे, और इस चीज़ के ऊपर अमूमन अमूमन गुफ्तगू होती रही कि जिस ज़माने को असर ज़हूर कहा गया, हम उस ज़माने के अंदर ही ज़िंदगी कर रहे हैं। इसके ऊपर बार-बार जो है वो एक मुदल्लिल दलाइल उलमा की तरफ से पेश किए जाते रहे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसकी निशानियाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाई, क्योंकि इंसान सुबह को दीन पे होता है और शाम को दीन से खारिज होता है, रात दीन पे गुजारता है और सुबह को दीन से खारिज होता है, क्योंकि इस कदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। इंसान के पास, उसके पॉकेट में, उसके सेल फोन पे, उसके हाथ में हर वक्त जो 1000 किस्म की चीज़ें आ रही हैं, उसमें इंसान को गुमराह होने में भी टाइम नहीं लगता। तो इस हवाले से क्या कुछ निशानियां बयान की हैं, और हमारा वजीफ़े शरई इन अय्याम में क्या होना चाहिए? यकीनन क़यामत से पहले ज़हूर हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होगा। अल्लाह हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफ़त अता फ़रमाए। और पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी का अगर हम मुतालिया करें, तो पैगम्बर इस्लाम ने अपने बाद अपने 12 जानशीन को नाम ब-नाम लेकर उनका तारुफ़ कराया है, और आखिरी जानशीन का तारुफ़ भी कराया है कि मेरा आखिरी फ़र्ज़ंद कि जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसकी कुनियत मेरी कुनियत पर होगी, और वही वो होगा कि जो कायनात को अदल व इंसाफ से भर देगा। पैगम्बर इस्लाम ने वसाइल शिया की ये रिवायत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि जहाँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को याद किया, उसके बाद क़यामत की निशानियों को बताया कि क़यामत की क्या-क्या निशानी, जब ये चीज़ें तुम्हारे ज़माने में नज़र आएँ, तो समझो कि तुम क़यामत से करीब हो। और क़यामत से पहले ज़हूर हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होगा। अहले बैत टीवी के इस खूबसूरत प्रोग्राम से मैं नाज़रीन को दावत-ए-फ़िक्र दूँगा कि पैगम्बर इस्लाम ने सदियों पहले क़यामत की निशानियाँ बताई थी। क़यामत से पहले ज़हूर हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होगा। अब ज़हूर से हम कितना करीब हैं, इस हदीस के मफ़हूम को हम देखें। पैगम्बर इस्लाम ने बयान किया, चंद अलामतें हैं, चंद ऐसी निशानियाँ हैं कि जो आज हमारे मुआशरे में देखी जा रही हैं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि जब नमाज़ को लोग ज़ाया कर दें, यानी नमाज़ को लोग छोड़ दें, हल्का समझें, नमाज़ छूट गई, कोई उसके फ़िक्र नहीं है हमें। अगर हम नमाज़ पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो उसकी फ़िक्र नहीं है।
تو جب رسول اسلام نے کہا نماز کو لوگ جب ضائع کریں، اپنی خواہشات کی پیروی کریں، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کریں، اس میں یہ نہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کن کاموں سے روکا ہے، اللہ نے ہمیں کن کاموں یعنی نہ ہم حلال اور حرام میں تمیز پیدا نہ کریں، جو نفس کہہ رہا ہے ہم وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب لوگ نمازوں کو ضائع کریں، جب نفسانی خواہشات کی پیروی کریں، ہوا و ہوس کی طرف یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، پوری کائنات ہمارے پاس آ جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ پوری دنیا ہمیں مل جائے، ہوا و ہوس کی طرف جب مائل ہو جائیں، مال کی تعظیم کریں، پیسے ڈالر دینار کی تعظیم کریں، روپیہ کی تعظیم کریں، دین کی کوئی عزت نہ ہو، دین کو بالکل حقیر جانیں، دنیا کو خرید لیں، دنیا کی خاطر دین کا سودا کر لیں، یعنی ان کی صحیح نظر میں دنیا اہم ہو لیکن دین کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہ ہو۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب یہ چیزیں ہو جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ہم اور آپ دیکھیں اپنے معاشرے کو، ہمارے معاشرے میں نمازوں کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، نفسانی خواہشات کا غلبہ یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن چیزوں سے منع کیا اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں نماز شب کے لیے آواز دی ہے، ہم نماز فجر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ امام نے کہا ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص کہ جو نماز فجر اتنی تاخیر سے پڑھے کہ آسمان کے ستارے ڈوب جائیں، ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص کہ جو نماز مغرب اتنی تاخیر سے پڑھے کہ آسمان پہ وہ ستارے نمودار وہ ہو بھی جائیں۔ پڑھ تو وہ ہم بھی پڑھنے والے کے لیے، وہ بھی پڑھنے والے کو جو پڑھے ہی نہیں، پڑھنے والے کے یعنی اتنے ہاں بغیر پڑھنے کسی تاخیر میں، وجہ کے بعد ہاں کسی عذر، شرعی بغیر وجہ کسی کے عذر، اگر وہ تاخیر کر رہا عذر ہے شرعی کے، تو ہم اللہ اور آپ آج فیصلہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ علامتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے قریب ہیں اور قیامت سے پہلے ظہور حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، تو ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے کتنے آمادہ ہیں؟ ہم اپنے امام کو بلا تو رہے ہیں، کیا ہمارا وجود پاک ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ید اللہ کے فرزند کا مصافحہ کر لیں؟ کیا ہماری آنکھیں اللہ اتنی پاک ہیں کہ مین اللہ کے جانشین کو اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کریں؟ کیا ہمارا گھر اتنا پاک ہے کہ ہم اپنے گھر پہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا سکیں؟ تو ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے کہ کیا ہم واقعاً قیامت سے قریب ہو کر اپنے ظہور امام سے اپنے آپ کو قریب کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں 30 اس سیکنڈ، وقت ہمیں سمجھ میں آئیں گی جب ہم اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس عمل کو اللہ وسلم، قبول فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، مومن و مومنات کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی معرفت ان کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ابھی حرم امیر المومنین میں جائیں گے، آپ سب کی طرف سے نائب زیارت بھی ہیں، دعا جزاک گو اللہ، بھی ہیں، خدا آپ سب جزاک کی اللہ، آنکھیں ہوں اور مولا کائنات کا روضہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہے، انتہائی ممنون ہے جناب مولانا سید نعمان رضوی صاحب کے، آپ نے جب اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہفتہ وحدت کا ناظرین جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے، اور